अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों साथियों, आज का जो वीडियो है, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब हैं, उसने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है। उसमें उसने वीडियो के अंदर ये हल बताया, मुसलमानों की मौज़ा मसाइल का हल और पस्ती का इलाज बताया है। तो वो उस वीडियो में 1 मिनट और 48 सेकंड में कहता है कि इसका हल ये है, मुसलमानों के सारे मसाइल का हल सिर्फ़ ये कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को पूरा करें, इस पर अमल करें जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए लोगों, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है और दूसरी इतरत अहले बैती, अहले बैत को छोड़े जा रहा हूँ। लिहाजा तुम इन दोनों चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तो तुम जो है ना वो कामयाब रहोगे, गुमराही से बच जाओगे। भाइयों, दोस्तों, साथियों, ये हदीस तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस हदीस के अंदर कहीं भी ये नहीं फरमाया गया कि तुम अहल बैत की पैरवी करो। पैरवी के अल्फाज नहीं हैं, न इत्बा के अल्फाज हैं, न इत्बा के अल्फाज हैं, न इताअत के अल्फाज हैं, न इक्तदा के अल्फाज हैं। न इक्तदा, न इत्बा और न इताअत के अल्फाज ही नहीं हैं। सिर्फ़ ये कहा गया तुम्हें मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। मा तमस्सक तुम, जब तक तुम उनको मोहब्बत के हिसाब से पकड़े रखोगे। वो कहते हैं पैरवी के हिसाब से, हम कहते हैं मोहब्बत के हिसाब से। न उनकी बात चलेगी भाइयों, न और हमारी बात चलेगी। आओ कुरान मजीद से पूछते हैं कि कुरान मजीद क्या कहता है। सूरत शूरा आयत नंबर 23 है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन। ए लोगों, मैं तुमसे उजरत का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर कुर्बतदारों के साथ मोहब्बत चाहता हूँ। इस कुरान मजीद की आयत ने तशरीह बता दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि कुल आप अपनी ज़बान से इनको कह दें कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं अहल बैत की मोहब्बत चाहता हूँ तुमसे। पैरवी के अल्फाज नहीं है मेरे भाइयों। दूसरी जगह पर वो आयत नंबर, सूरत नंबर तौबा और आयत नंबर 100 के अंदर है, वहाँ पर है वसाबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊह बिइहसान। वहाँ इत्बा का लफ्ज़ है कि सारे सहाबा और मुहाजिरीन, यानी अजमा सहाबा, अजमा हो जाए सहाबा और मुहाजिरीन का, तो उसकी इत्बा करो उस काम की जिसमें उनका जो है ना अजमा हो जाए। तो इस आयत सूरत तौबा की आयत नंबर 100 से साबित हुआ कि इत्बा तो करना है, लेकिन उस वक्त करना है जब सहाबा के दरमियान में, अहल बैत भी सहाबा ही हैं, इनके दरमियान इनका अजमा हो जाए। तो फिर कुरान मजीद कहता है कि वल्लज़ीन तबऊहुम, यहाँ इत्बा का लफ्ज़ है कि सहाबा की तरीक़े की पैरवी करो, और जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो उस पर यह समझो कि तुम अगर उसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुमसे राज़ी होगा, और तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राज़ी होंगे, और तुम्हारे लिए जन्नत होगी जिसमें तुम हमेशा रहोगे। वहाँ पर जहाँ पर इत्बा का लफ्ज़ है वहाँ शिया भाई उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं, और जहाँ पर लफ्ज़ है ही नहीं, फ़ज़ल हमदर्द साहब ने धोखा दिया है। वो कहते हैं यहाँ पर इत्बा की बात है। अगर मेरे भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों को हम मानें, शिया भाई कहते हैं जो अहल बैत से हैं, और अहल बैत की पैरवी करनी चाहिए। जो रवायात वो कहते हैं अहल बैत से मिले उनको मानो, और सहाबा को वो मानने के लिए, रवायात लेने के लिए तैयार नहीं है। किन की लेते हैं? अहल बैत की। वो इस हदीस की रोशनी में वो कहते हैं कि मेरे भाइयों, आप सोचें कि अगर एक वज़ीर आला है
किसी सूबे का और लोगों का एक गांव के अंदर ये अकीदा हो कि हम वज़ीर आला की उस बात को मानेंगे जो हमें हमारा खान साहब या चौधरी या वडेरा वो बताएगा। अगर वो कहेगा तो मानो तो हम मानेंगे, अगर वो ना बताए वो चीज़ और कोई बताए तो हम ना मानेंगे। मेरे भाइयों, वज़ीर आला के लिए ये शर्त लगाना कि गांव का चौधरी या वडेरा या खान या मीर और पीर वो हमें बताएगा तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, ये बात दरअसल उस पीर को, उस वडेरे को, उस चौधरी को वज़ीर आला से अफजल मानने के बराबर है, अफजल मानने के बराबर है। इसी तरह से जब हम ये शर्त लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम उस वक्त मानेंगे जब किसी अहल बैत से रवायत हो, अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत हो। अगर अली से रवायत नहीं है तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानेंगे। अबू बकर और उमर या अबू हुरैरा या कोई और रवायत करे तो हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अहल बैत के अलावा, मासूमीन के अलावा कोई और बात कहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर उनकी किताबों में मासूमीन से जो रवायतें हैं वो तो गैर मासूमीन से हैं सारे के सारे, जैसे ज़रारा और दूसरे जो है ना उनके रावी हैं वो भी तो गैर मासूमीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो वो शर्त लगाते हैं कि रवायत मासूम से होना चाहिए, लेकिन मासूमीन के बाद बस 14 मासूमीन हैं ना, उनके बाद जो नीचे आते हैं वो सारे के सारे रावी उनके गैर मासूमीन तो होते हैं। तो फिर वहाँ पर क्यों मानते हैं? अली की रवायत के लिए गैर मासूमीन की बात को मानते हो, इमाम जाफ़र सादिक़ की रवायत में अगर गैर मासूमीन आ जाएं तो मानते हो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रावी अगर सहाबा हो गैर मासूम हो तो वहाँ नहीं मानते आप। ये कैसा अक़ीदा है? दूसरा ये कि अगर ये शर्त लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो हम मानेंगे जब अली से हो, अली से नहीं तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल बनाना हुआ, अफजल मानना हुआ। रसूल किसी भी शख्स के लिए कंडीशन लगाएं और शर्त लगाएं कि फ़लाँ आदमी कहेगा फ़लाँ शख्स के लिए फ़लाँ हस्ती की बात मैं उस वक्त मानूंगा जब फ़लाँ शख्स कहे, फ़लाँ हस्ती कहे तो मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। ये तो उस हस्ती को, उस हस्ती से ज़्यादा उस रावी को अहमियत देना है, उसके वो तो उसके ज़्यादा आ जाएगा। अगर वडेरा कहे या फ़लाना पीर साहब बताए या फ़लाना चौधरी और खान और मीर साहब बताए तो फिर मैं वज़ीर आला की बात को मानूंगा। ये तो उस आदमी को, आपने वडेरों को, चौधरी को वज़ीर आला से ज़्यादा अहमियत दे दी। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत कब होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत उस वक्त होगी, वज़ीर आला की फ़ज़ीलत उन सब के ऊपर उस वक्त होगी जब यह कहा जाएगा कि वज़ीर आला साहब की बात कोई भी बताए जो सच्चा हो, कोई भी हो, लेकिन झूठ बोलने वाला ना हो, मासूम हो गैर मासूम हो, वडेरा हो या गैर वडेरा हो, चौधरिया हो या गैर चौधरी हो, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हमें बताए जो हो सच्चा, झूठा ना हो तो हम मानेंगे। ये उसकी अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत उस वक्त होगी जब हम ये कहें कि अहल बैत से रवायत हो तो भी करेंगे, अहल और सहाबा से बात वो बताएं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, क्योंकि बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी है ना, बताने वाला कौन भी हो। तो हम कहेंगे हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अगर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, शर्त यह है कि बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो और झूठी ना हो, सच्ची हो, फिर हमें माननी चाहिए, चाहे बताने वाला कोई भी हो। फिर यह है अब फ़ज़ीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इन नज़दीक इन अल्तशत के और ये जो इनके उलमा हैं, फ़ज़ल हमदर्द साहब और दूसरे, ये तो कहते हैं जो है ना बैत के अलावा किसी की बात को हमने मानना नहीं है, क्योंकि ये मासूम है और इन्हीं के थ्रू जो हदीस मिले तो मानेंगे, नहीं तो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को शर्तिया मानना है, और रसूल के लिए शर्त लगाना ये तो इस्लाम के अंदर है ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आप शर्तिया माने। किसी चौधरी और वडेरे की जब तक वो न बताया, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की बात को ना माने और वज़ीर आला की बात को ना माने जब तक फलाना चौधरी न बताए। ये तो चौधरी को अहमियत देनी है, असल तो फिर चौधरी हुआ ना कि वज़ीर आला हुआ। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये शर्त लगाना गलत बात है। फिर ये कहते हैं कि अहल बैत की बात को माने। भाई अहल बैत के माने बात तो अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहता है
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے. ایک آیت ہے سورۃ انعام اور آیت نمبر ہے 50، اور دوسری آیت ہے سورۃ یونس اور آیت نمبر ہے 15. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. رسول کیا فرماتا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو وحی کے علاوہ کسی کی تابع داری نہیں کرتا. کیا اماموں کی باتیں، اہل بیت کی باتیں وحی الہی ہوتی ہیں؟ وحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا بند ہو گئی. رسول اللہ فرماتے ہیں میں وحی کے علاوہ کسی کی دعا نہیں کرتا، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی صورت میں رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے. انما اتبع ما یوحی الیہ من ربی، یہ صورت اعراف آیت نمبر 203 ہے کہ میری رب کی طرف سے جو مجھے وحی آتی ہے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. اور یہ صورت اعراف آیت نمبر 3 کے اندر ہے. یہ آیت نمبر صورت اعراف. میرے بھائیوں، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم کیا کریں. اب ہمیں جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 3 ہے یہ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور اللہ فرماتا ہے اور پھر انکار بھی کرو. یہ تو آپ لے لیں جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انکار بھی کرو. اقرار کرنا ہے نا، اقرار تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس وقت فائدہ دے گا جب انکار بھی کرو. یہ عجیب بات ہے کہ لوگ انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ وحی کی بھی پیروی کریں گے، اور جو غیر وحی ہے، جو وحی کے صورت میں رب کی طرف سے دین نازل نہیں ہوا، اس کی بھی ہم اتباع کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے نا اس دین کی پیروی کرو. ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، انکار کرو کس چیز کا؟ من دونی اولیاء، اس کے علاوہ جو کچھ تمہیں اولیاء کی طرف سے ملے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون، تم لوگوں تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو. تھوڑے لوگ ہوں گے، اس لفظ کی 2 معنی ہیں کہ اس بات پر عمل کرنے والے تھوڑے ہوں گے، یا تم لوگ تھوڑی سی نصیحت پکڑتے ہو. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا آیت نمبر 3 اور سورۃ اعراف کے اندر کہ وہ دین جو آسمان سے نازل ہوا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اس کی پیروی کرو. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہوا اس کا انکار کرو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے امام جعفر صادق، امام شافعی، مالک، حنبلی، یہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جو دین، جو باتیں ہیں، ان کی فتوائیں ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے سے قرآن مجید روک رہا ہے. یار یہ بہت بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ باتیں ہوتی ہیں امام جعفر صادقی، اور پھر چلاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. باتیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. کس کی باتیں ہوتی ہیں؟ امام جعفر صادقی کی. کیا کہتے ہیں ان کو؟ فقہ جعفریہ. فقہ جعفریہ میں کون سی باتیں آ جاتی ہیں؟ یہ جو امام جعفر صادقی کی باتیں ہیں، اصول کافی، ملا یذر الفقی، تہذیب الاحکام، استبصار، اور یہ فروع کافی، اور یہ مختلف کتابیں جو ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کا فقہ ہے، امام جعفر صادق کی سمجھ ہے. دوسری طرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، یہ جو کچھ کہا ہے یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. وہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں تو ان کو احادیث کہو نا، پھر ان کی فقہ جعفریہ کیوں کہتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو فقہ جعفریہ امام جعفر صادق کی سمجھ. ہم قرآن حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ نہیں کہتے کہ فقہ محمدی. وہ قرآن حدیث کو آپ کہتے ہیں کہ فقہ محمدی ہے. تو قرآن اگر حدیث ہے ادھر تو اس کو کیسے پھر آپ لوگ چلاتے ہیں کہ یہ فقہ جعفریہ ہے؟ اس کا مطلب کہ فقہ جعفریہ اور ہے اور قرآن و سنت اور ہے. ہاں یہ دوسری حدیث ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. اے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا قرآن مجید کی تشریح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ سنت کے طور پر تمہارے پاس موجود ہے، اور احادیث کے کتاب میں وہ سنتیں ملیں گی. تو معلوم ہوا، اور یہ شرط نہیں لگانا چاہیے
آپ دیکھیں سنی کتابوں کے اندر صحابی سے بھی روایتیں ہیں، اہل بیت سے بھی روایتیں ہیں۔ 6 کتابیں اگر آپ اٹھائیں نا، ان میں حضرت علی کے اہل بیت سے روایتیں زیادہ ہوں گی، حضرت ابو بکر سے کم ہوں گی، حضرت عمر سے بھی کم ہوں گی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں ان میں روایتیں گنتی کریں تو سنی محدثین نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جہاں سے بھی ملی انہوں نے نقل کر دیں، رپورٹ کر دی، لکھ دی۔ لیکن شیعہ کتب کے اندر آپ کو صحابہ کرام کی باتیں نہیں ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اماموں کی باتیں ہیں بس، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صرف اماموں کے تھرو ملیں گی تو مانیں گے، صحابہ سے ملیں گے تو ہم ماننے کے لیے تیار وہ نہیں ہوتے۔ اور یہ شرطیہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ اماموں کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھانا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں، سورۃ انعام اور سورۃ یونس آیت نمبر 15 میں، اور سورۃ اعراف آیت نمبر 203 کے اندر بھی، کہ ان کی چیز کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی صورت میں ملی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور کسی کی پیروی نہیں کرتا، صرف 2 چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی۔ اور ہمیں بھی حکم یہی ہوا سورۃ اعراف آیت نمبر 3 میں کہ ولا تتبعوا، اور انکار کرو، نہ مانو، پیروی نہ کرو، من دون ہی اولیاء، اس کے علاوہ اگر کوئی ولیوں سے اور چیز ملے تو نہ مانو، اولیاء سے ملے تو نہ مانو، قلیلا ما تذکرون، لیکن تم لوگ کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ کم لوگ ہوں گے جو اس آیت کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ وہ ملاوٹی جو دین پیش کرتے ہیں، آپ ان کے دیکھو ویوز دیکھو، جو ملاوٹ پیش کرتے ہیں نا، ملاوٹی دین، ان کے دیکھو، اور جھوٹ وغیرہ بولتے ہیں، ثبوت قرآن حدیث سے نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں ان میں کتنے لوگ ہیں، اور جو صحیح دین پیش کرتے ہیں آپ ان کو ویئرس کو دیکھو، کم لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم لوگ نصیحت پکڑ دیں گے اس آیت کے اوپر، کہ وحی کی صرف اتباع ہم نے کرنی ہے، غیر وحی کو نہیں مانا۔ پھر لوگ الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کو نہیں مانتے، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ وہ بھائی اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، جو اہل بیت کا دشمن ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار لعنتیں ہوں۔ ہم ان اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ اہل بیت سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن کی بات کو ہم مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جعفر صادق کی بات کو نہیں مانا۔ اگر امام جعفر صادق کی باتیں، امام باقر کی باتیں، امام علی رضا کی باتیں، امام حسن عسکری کی باتیں، امام زین العابدین کی باتیں دین ہے، تو وہ اس دین پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، حضرت علی نے بھی عمل نہیں کیا، پھر وہ تو گناہ گار بنیں گے۔ اگر ہم حضرت جعفر صادق کی بات کو نہیں مانتے، علی رضا کی بات کو نہیں مانتا، امام زین العابدین کی بات کو اگر ہم نہیں مانیں تو ہمارے اوپر فتویٰ آ جائے گی کہ یہ لوگ اماموں کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے بھی تو جو ہے نا ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا، کیونکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر گئے تھے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ اماموں کی باتیں بھی دین ہے، اور جو ان کی باتوں کو نہ مانے گا وہ دین کا منکر ہو جائے گا؟ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا وہ نامکمل دیا، اور اماموں نے آ کر مکمل کیا دین کو۔ تو بھائیو، اماموں کی باتیں دین نہیں ہیں، کیونکہ وہ وہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہے کہ آپ اپنی طرف سے اپنا نفسانی خواہشات کے ساتھ آپ نہ بولیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ شرط ہے کہ آپ وحی کو پیش کریں، آپ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، دین کے معاملے میں وہی پیش کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، اپنی طرف سے کچھ آپ اس میں ملاوٹ نہ کریں۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ للہ دین الخالص، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص رکھو، ملاوٹ نہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے اماموں کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ملا دیا ہے، ملاوٹ کر دی، خالص دین کو رہنے نہیں دیا، ملاوٹی دین پر عمل کرتے ہیں۔ خالص دین تو صرف اللہ رسول کی باتیں ہیں، اماموں کی باتیں تو وہ غیر وحی ہیں، جس کے لیے قرآن کہتا ہے انکار کرو، تو یہ تو انکار ہی نہیں کرتے۔ تو فضل ہمدرد صاحب آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی جو ہے نا پیروی کرنے کا حکم ہے، تو اہل بیت کی پیروی کرنے کا کیسا حکم ہے؟ وہ تو اگر وہ دین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اس پر عمل نہیں کیا۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ رسول اللہ نے 2 چیزوں پر عمل کیا ہے، قرآن اور سنت، اور اماموں کی قیاسات پر اور احکام پر عمل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
نہ امام جعفر صادق کی پیروی کی، نہ امام جو ہے نا وہ باقر کی، نہ امام جعفر صادق کی، نہ امام زین العابدین کی، حضرت علی نے بھی نہیں کی ان کی پیروی۔ اگر وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم بھی جا سکتے ہیں۔ یا تو کہو کہ جو بھی ان کی پیروی نہیں کرے گا، امام جعفر صادق کی پیروی نہ کرنے والے سارے گناہ گار ہیں، تو سب سے پہلے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار ہوگا، پھر علی رضی اللہ عنہ بھی گناہ گار ہوگا۔ امام جعفر صادق کی پیروی نہ کرنے والے، فقہ جعفری پہ عمل نہ کرنے والے اگر گناہ گار ہیں تو سب سے پہلے یہ چوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے گی۔ لہذا خالص دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ اماموں سے محبت ہے، پیروی نہیں ہے۔ اگر پیروی مراد لوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار ہوں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں پیروی نہیں ہے، محبت کی تقاضا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ شورى کی یہ بتا رہی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے لوگوں، میں تو تم سے صرف محبت کی تقاضا کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ محبت رکھو، پیروی نہیں ہے۔ پیروی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کسی کی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ جو سورۃ شورى کے آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا مودت کا لفظ ہے، اتباع کا، اطاعت کا، اقتداء کا الفاظ نہیں ہیں، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اماموں نے جو ہے نا دین کا حصہ ہیں اور ان پر عمل ضروری ہے۔ نہیں، اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اماموں کی باتیں مانیں تو سب سے پہلے امام تو علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کس نے عمل کیا ہے۔ یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 55 ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی تو وہ ہے، اے مومنو تمہارا ولی تو وہ ہے اللہ اور اس کا رسول، اور وہ مومنین ہیں، جمع کا صیغہ ہے، جو کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ وہ مراکعون اور رکوع کرتے ہیں، یعنی کہ انکساری اور عاجزی ہوتی ہے، ان میں تکبر اور غرور نہ ہو۔ شیعہ کے نزدیک یہ آیت ولایت کہلاتی ہے، اور اس آیت ولایت سے وہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کو رکوع کی حالت میں نکالا تھا۔ شیعہ جتنے بھی تفاسیر ہیں ان کے اندر اس آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 55 کا آپ دیکھیں، تفسیر مفاہیم دیکھیں آپ، سارے تفاسیر جتنے ہیں شیعوں کے، ان میں لکھا ہوگا کہ والذین، اور وہ لوگ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سے مراد صرف علی علیہ السلام لیتے ہیں، جمع سے واحد بنایا ہوا انہوں نے، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک بھائی، ہم نے مانا کہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، آپ لوگوں نے مراد لے لیا۔ تو میں کہتا ہوں شیعہ مولویوں سے، اللہ یاری سے لے کر فضل ہمدرد سے، یاسین قادری سے پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں، ایران بھی بھرا پڑا ہوا ہے، شام میں بھی، لبنان کے اندر بھی ہے، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اماموں کی پیروی اور اہل بیت کی پیروی کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو یہاں پر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیتے ہو؟ علی نے تو زکوٰۃ نکالی رکوع کے اندر میں، تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں؟ فضل ہمدرد صاحب اور اللہ یاری صاحب بتائیں، اور یاسین قادری صاحب بھی، اور اس کے علاوہ جتنے ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کتنے شیعہ علماء ہیں اور شیعہ جو حضرت علی کی پیروی کرتے ہیں، اپنے امام کے اور اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میں ذرا جواب کا منتظر رہوں گا، اور ان میرے سوالوں کا ضرور جواب دیے جائیں تاکہ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو حق اور ناحق۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی پیروی کرو، اہل بیت کی پیروی کرو، اطرت اہل بیت کو پکڑو، تو آؤ نا بھائی، اہل بیت کی پیروی کرنے کے لیے تو اللہ کے بندو، حضرت علی نے زکوٰۃ رکوع کی حالت میں نکالی، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ رکوع کی حالت میں تم میں سے نکالتے ہیں اور حضرت علی کی پیروی کرتے ہیں؟ اور علی کی پیروی نہ کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے۔ اگر تم نہیں کرتے ہو علی کی پیروی تو پھر تمہاروں پر، تمہارے عقیدے کے حساب سے تم ملعون ہو، پھر لعنت ہوگی، کیونکہ اہل بیت کو تم نے پیروی کو چھوڑا ہوا ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں، یہ امام جعفر صادق ہیں میرے بھائیوں، یہ دیکھیں
माह रमज़ान के रोज़े में तकिया। माह रमज़ान था और इमाम जाफ़र सादिक था। उधर से एक खलीफा था अब्बासी, कहता है चाँद भी नज़र आया, हर चीज़ थी, रोज़ा रखना चाहिए था, लेकिन इमाम ने रोज़ा नहीं रखा उस दिन। और वक्त के बादशाह ने जो दोपहर का खाना लगाया ना, दस्तरखान बिछाया, उस पर बैठा खाने के लिए कौन? इमाम जाफ़र सादिक। ये आप देखें सफ़ा नंबर 225 पे बिहारुल अनवार है किताब, अल्लामा बाकर मजलिसी की है, जल्द नंबर 8 है। हालात हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के। मेरे भाइयों, मैं पढ़ता हूँ इसको। एक शख्स से और उसने हज़रत अबू अब्दुल्लाह से रवायत की है, और ये अबुल अब्बास सफ़ा का दौर था, वक्त का हुक्मरान था अबुल अब्बास सफ़ा। आप उस वक्त मक्का में हीरा में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, आप अलैहिस्सलाम का बयान है, इमाम जाफ़र, मैं अबुल अब्बास के पास गया, वो रमज़ान की 30 तारीख थी, लोग शक में थे कि आज रोज़ा है या नहीं। हालांकि बखुदा कसम उठा कर कहता है इमाम जाफ़र सादिक कि अल्लाह की कसम, हालांकि बखुदा वो रोज़े का ही दिन था। मैंने उनको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम किया, ज़ालिम जो है ना वो बात खलीफे को। उसने पूछा, अबू अब्दुल्ला आज तुम रोज़े से हो? उसने पूछा वक्त के खलीफे ने। होना तो यह चाहिए था ना कि इमाम कहता हाँ मैं रोज़ा, इमाम भी रोज़ा नहीं, इमाम तो वो था जो नेकियों करने में सबसे आगे हो। यूँ तो इमाम तो नेकी करने में पीछे पीछे हैं। मैंने कहा नहीं, यानी इमाम ने झूठ बोला। कहते मैंने कहा नहीं, उसके सामने दस्तरखान लगा हुआ था। उसने कहा तो फिर आओ और हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। आपका ये बयान, आप अलैहिस्सलाम का बयान है कि मैं करीब गया, खाना खाया और कहा कि मेरा रोज़ा भी आपके साथ है। ये देखो, फिर टीसी यानी कि चमचागिरी कर रहे हैं वक्त के खलीफे की, खुशामंद कर रहे हैं इमाम होकर। और मेरी ईद उल फितर भी आपके साथ है। रावी का बयान है कि मैंने हज़रत अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से पूछा, इमाम जाफ़र सादिक से पूछा, आप अलैहिस्सलाम ने इस माह रमज़ान के दिन में खाना खा लिया? ये अजीब मामला कर लिया आपने, तो रमज़ान भी था और आपने खाना भी खा लिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक ने जवाब दिया, हाँ खुदा की कसम मुझे इस माह रमज़ान के दिन में अफ्तार कर लेना ज़्यादा पसंद है। रमज़ान में मैंने अफ्तार कर लिया, मुझे ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि मेरी गर्दन मार दी जाए। ये काफ़ी जल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 83 में भी है, वहाँ पर भी है, उसूल काफ़ी के अंदर भी है। अब मुझे बताओ, ये हालत है इमामों की। एक तरफ तुम कहते हो कि वो जंगों से भाग गए थे, डरपोक थे, यहाँ तो रोज़े तक अफ्तार कर रहे हैं, रमज़ान में भी अफ्तारी हो रही है। इतना डर है इमामों को, इतना खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं, वक्त के हुक्मानों से ज़्यादा खौफ है। फिर आप लोग कहते हैं कि इनकी पैरवी करो ना, आप लोग भी करें आप फिर। और कौन सा डर था भाई? न उन्होंने डराया, न धमकाया, न कोई थप्पड़ लगाए, न कोई घसीटा, न किसी को हुक्म दिया कि न इनकी कोई जो है ना इमाम की बेइज्जती की जाए। फिर कुछ होता, डराया जाता, धमकाया जाता या कुछ मार पड़ती, तो फिर आप झूठ बोलते। पहले झूठ बोलने से ज़रूरत क्या थी? उस वक्त झूठ बोलते, शायद आपकी कुछ बख्शिश हो जाती। न डराया गया, न धमकाया ना गया, न घसीटा गया, न कुछ उनसे कहा गया, और पहले ही इमाम को डर है। फिर अगर जब आप कहते हैं अबू बकर उमर जंगों से भाग जाते थे, डरते थे, तो आपने इनको फिर इमाम क्यों बनाया हुआ है? हमें कहते हो कि उन सहाबा कराम को तुमने खलीफा क्यों बनाया हुआ है? या तो तुमने तो उनको इमाम बनाया हुआ है। हालांकि वो बातें भी झूठी हैं, वो झूठी बातें सहाबा के ऊपर लगाते हो। इधर तो तुम्हारी बातें, तुम्हारी किताब में सच्ची बातें लिखी हुई हैं कि इमामों ने तो सारी ज़िंदगी तकिए के साथ ज़िंदगी गुजारी और झूठ बोलते रहे और गलत बयानी करते रहे। ये किताब है आपकी मेरे भाइयों, ऊपर हेडिंग भी यही लिखा हुआ है, मैं रमज़ान के रोज़े में तकिया। अच्छा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये हमारे इमाम 12 इमाम ये नबियों से भी अफजल हैं। इमामत का रुतबा सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी सारे नबियों से अफजल हैं। इधर आप देखें कुरान मजीद की आयत है भाई, ये सूरत ताहा आयत नंबर 72 है। ये देखें, फ़िरौन के ज़माने में जो जादूगर थे मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, असहाब मूसा बन गए। अब आइए इन असहाब मूसा का ईमान देखें। जब वो
جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو ان کے جادوؤں کو کھا گئی وہ لاٹھی جتنے بھی تھے، اور وہ پھر ان کو کہتا ہے کہ فرعون دھمکی دیتا ہے، اور ان وقت وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جادوگر، ایمان جب لے آئے کہتا ہے قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، مجھ سے اجازت لیے بغیر اے جادوگرو تم ایمان لائے ہو موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر وہ دھمکی دیتا ہے فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، مختلف رخوں سے اطراف سے تمہاری ٹانگیں بھی کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے درختوں میں لٹکاؤں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا عذاب کیسا ہے، فرعون کا عذاب اور سزا کس طرح کی ہوتی ہے۔ اب ان کے اصحاب موسیٰ کا الفاظ آپ سنیں، کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات، دلائل کے سامنے ہم آپ کی شخصیت کو اہمیت نہیں دیں گے، جب دلیل آ گئی کلیئر ہو گیا بات تو ہم ایمان لے آئے، آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ ناراض ہیں تو ہونے دو، کوئی بات نہیں ہے، فقض ما انت قاضٍ، اے فرعون جو کچھ تو نے کرنا ہے نا کر ڈال، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی ہی ہماری بگاڑ سکتا ہے، آخرت میں تو کچھ نہیں کر سکے گا، آخرت میں تو انشاءاللہ العزیز ہم پھر اچھی حالت میں رہیں گے۔ کہتے ہیں فرعون کے جو جادوگر سے جب ایمان لے آئے اللہ کے بندو، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ان کا ایمان اتنا بڑھ گیا، کہتے ہیں فرعون کو فقض ما انت قاضٍ، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر، ہاتھ کاٹنے ہیں، پاؤں کاٹنے ہیں، جو کچھ کرنا ہے کرو۔ یہ مجھے بتاؤ، یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں سے بھی یہ افضل ہیں ہمارے امام، میں تو کہتا ہوں یہ تو جس طرح کہ آپ نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے، یہ تو اصحاب موسیٰ بھی افضل نہیں ہیں، یہ تو ان سے بھی پیچھے ہیں دلیری میں، بہادری میں۔ آپ لوگوں کو امام بنانا تھا تو ان کو بناتے جو اتنے نرر سے اور اتنے بہادر نکلے، اور یہ قرآن مجید کے اندر وہ بات آئی ہے کہ فقض ما انت قاضٍ، اے فرعون جو کچھ کرنا ہے کرو۔ یہ سورۃ طٰہٰ اور آیت نمبر ہے 72، 72 70 سے پڑھیں اور نیچے آپ آئیں، یہ جادوگروں کا بیان ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، یہ تو اصحاب موسیٰ تھے۔ اب آپ آئیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کیسا سنائیں۔ آیت نمبر 71 سورۃ یونس سے آپ پڑھیں۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا قوم ان کان کبر علیک مقامی و تذکری بآیات اللہ، اے میری قوم اگر میں آپ لوگوں کو جو تذکیر کرتا ہوں، تزکیہ نفس کرتا ہوں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں، یہ تمہیں بھاری لگتی ہیں، فعلی اللہ توکلت، تو میری توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، فاجمعوا امرکم و شرکاکم، تم اپنے امیروں کو اور شریکوں کو اکٹھا کرو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، تمہارا کام تمہارے اوپر تنگی میں نہ ڈالے تمہیں، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، میرے خلاف جو کچھ تم نے کرنا ہے کر ڈالو، مجھے کوئی بھی مہلت نہ دو۔ دیکھا یہ چیلنج ہے نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے اوپر، امیروں کو، شریکوں کو، تم سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کرو۔ اور ادھر آپ کے امام ہیں، ہمارے بھی وہ امام ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ان کی کتابوں میں یہ لکھ دیا، شان اتنا گرا دیا کہ وہ تو ساری زندگی ڈرتے رہے اور تقیہ کرتے رہے، تقیہ کے ساتھ زندگی گزاری، اور نعوذ باللہ میں نا کہ وہ جھوٹی کہانیاں، غلطیاں لکھی آپ لوگوں نے کہ وہ انہوں نے جھوٹ بولا، اور رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہلکا جانا اور وقت کے بادشاہ کو زیادہ جانا، اور اس ڈر سے جبکہ وہ انہوں نے نہ دھمکایا نہ ڈرایا، پہلے ہی ڈر، نہ مار کٹائی کی، نہ سزا ملی، نہ تھپڑ لگے، نہ کچھ ہوا، نہ دھمکایا گیا، اور پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ایسا ہو جائے گا ہمیں، اور ہوا بھی نہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہو کہ امام کو کائنات کا پوری چیز کا علم ہوتا ہے، امام کو ہر ایک علم کو پوری کائنات کا علم ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، یہ اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام ایسے نہیں مرتے، اپنی مرضی سے مرتے ہیں۔ تو جب اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ
ابو العباس صفا یہ مجھے شہید نہیں کر سکے گا۔ پھر ڈر کس چیز کا تھا؟ اس کو پتہ تھا نا کہ میں کب مروں گا اور کون مجھے مارے گا، تو اس کو تکیے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تکیہ تو وہ کرے نا جس کو یہ ڈر ہو کہ واقعی مجھے مارے گا، لیکن جس کو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے مارے گا، جس کو علم غیب ہو، غیب کا علم ہو، اور یہ پتہ ہو کہ میں کب مروں گا، کس جگہ پہ مروں گا، اس کو تو تکیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے آپ لوگوں کے عقائد یہاں پر جو ہے نا آج الحمدللہ ختم ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ اصول کافی ہے میرے بھائی، اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 412 پہ، ان جابر کہتا ہے، ان ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کال انہوں نے کہا کہتا ہے قلت لہو، میں نے پوچھا امام باقر سے، لما سمع امیر المومنین، حضرت علی کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ قال اللہ سمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام یہ رکھا ہے، اللہ سمعہ وہکذا انزل فی کتابی، اور اس طرح سے اپنے کتاب کے اندر جو ہے یہ آیت نازل کی ہے۔ کس طرح سے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولِي وَأَنَّ محمد رسولی وَأَنَّ عَلِيًّا امیر المومنین۔ کہنے لگا یہ آیت اس طرح سے نازل ہوئی تھی قرآن مجید کے اندر، اب اس میں نہیں ہے۔ قال الست بربکم کے بعد یہ الفاظ موجودہ قرآن میں اس آیت میں نہیں ہیں، انہوں نے بڑھا دیے ان محمد رسولی وان علی امیر المومنین، علی امیر المومنین ہے۔ کہنے لگے یہ آیت نازل اس طرح سے ہوئی تھی، یعنی کہ بعد میں اصحاب ثلاثہ نے نکال دی قرآن مجید، وہ اصلی قرآن میں یہ الفاظ تھے کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کا لقب رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا لقب رکھا ہوا ہے امام باقر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ وقت کے ظالم حکمرانوں کو، منصور عباسی کو امام جعفر صادق امیر المومنین کہتا ہے، اسی کتاب کے اندر ہے صفحہ 181۔ یہ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا امیر المومنین، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کیا جتنا آپ کے سلف صالحین کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں منصور خلیفہ منصور عباسی کو، جن کو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ظالم تھے، اور ظالموں کو امیر المومنین کہتے ہیں، امام، ظالموں کو امام امیر المومنین کہتا ہے امام جعفر صادق۔ یہ صفحہ نمبر 181 پہ ہے، یہ بہار الانوار ہے، اور اسی طرح سے آگے بھی ہے، کئی جگہوں پر ہے۔ یہ ہیڈ لائن ہے، آپ پر بہتانے لگانے کے فوراً سزا۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، کیا یہ بوڑھا حلف سے کہے گا؟ یہ صفحہ نمبر 183 پہ ہے۔ پھر صفحہ نمبر، آپ نے فرمایا، میں حکم خدا اور رسول اور حکم امیر المومنین کی تعمیل کرتے ہوئے آیا ہوں۔ یہ بھی آپ دیکھیں صفحہ نمبر 193 پر بھی ہے۔ اس طرح سے یہ بہت ساری جگہوں پر ہے میرے بھائیوں، تو کہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ کہا ہے امیر المومنین، یہ امام جعفر صادق، ظالموں کے سامنے بھی جھک جانا۔ تو یہ دنیا کو کس طرح سے ہدایت دیں گے، ہدایت یافتہ بنائیں گے؟ جو مجبور ہوں اور جو لاچار ہوں، وہ جادوگروں کا جو ہے وہ ایمان وہ بتا رہا ہے کہ وہ تو زیادہ اسٹرانگ نکلے، کہتے ہیں جو کچھ چاہے وہ کرو، اور ان کو علم غیب ہوتے ہوئے بھی ڈر گئے، جبکہ پتہ بھی تھا یہ ہمیں نہیں مارے گا۔ نہ ڈرایا گیا، نہ دھمکایا گیا، نہ گھسیٹے گئے، نہ کچھ تکلیف دی گئی، نہ مارے ملی، نہ کچھ ہوا، پہلے ہی ڈر رہے ہیں کہ یہ ہمیں مارے گا، اس لیے روزہ ہی نہیں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ دین اللہ، یہ آپ کہتے ہیں کہ ان سے دین سیکھو، جو اتنے مجبور ہیں، لاچار ہیں، جو ظالم خلفاء کو امیر المومنین کہتے آئے ہیں۔ یہ تاریخ تبری کے اندر بھی ہے، یہ دیکھیں آپ 143 پیج پہ ہے، حسین کا قصد شام، یہ تاریخ تبری اور جلد نمبر 4 ہے۔ یہ سن کر آپ نے یزید کے پاس چلے جانے کے لیے شام کا رخ کیا۔ کربلا میں کچھ اور سواروں نے گھیر لیا، آپ رو پڑے اور ان لوگوں کو خدا اور دین خدا کا واسطہ دینے لگے۔ ابن زیاد نے عامر بن سعد اور شمر بن ذوالجوشن و حسن بن نمیر کو بھیجا تھا۔ آپ نے ان کو خدا اور دین خدا کا واسطہ دے کر کہا، مجھے امیر المومنین کے پاس
چلا جانے دو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ کیا لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ یزید کو امام حسین نے امیر المومنین کہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 143 پر خلافت یزید واقع کربلا کی تفصیلات کے اندر ہے یہ تاریخ طبری۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کی پیروی کرو، تو کس طرح سے پیروی کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مر مٹنے کے لیے تیار تھا، مختلف صحابہ کرام خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، ان کو شہید کیا گیا، لیکن وہ بھی جھکا نہیں، محنت سماجت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، جان دے دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبان سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس طرح سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا، لیکن جھکا نہیں ظالموں کے سامنے۔ اس طرح بی بی سمیہ حضرت عمار کی اماں اور والد، وہ بھی جھکی نہیں، تکلیفیں دی گئیں، شہید کر دیے گئے، لیکن جھکے نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو درکنار ہیں ہمارے امام، یہ تو رسولوں سے بھی آگے ہیں، فضیلت میں زیادہ ہیں امام، تو کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے، ایک آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، روزہ تک نہیں رکھتا، چاپلوسی اور خوشامد کرتا ہے حکمرانوں کی، وہ ان سے بڑھ کر کیسے ہوگا؟ یہ جو عام صحابہ کرام ہیں ان سے بھی آپ نے اپنی کتابوں کو دیکھیں، ان سے بھی بڑھ کر فضیلت میں نہیں ہو سکتے، تو نبیوں سے افضل کیسے ہوں گے وہ؟ ظالم کو خلفاء کو امیر المومنین کہتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ یہ احتجاج تبریسی ہے میرے بھائی، اس کے اندر آپ دیکھیں احتجاج تبریسی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، جلد 1 اور صفحہ 98 میں ہے کہ حضرت علی وہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ مجھے خلیفہ بناؤ، دنیا کی اتنی حرص ہے، بیوی اور بچوں کو لے کر جاتے ہیں، امام حسنین کریمین اور بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو آپ بھی ایسے کریں، پیروی کریں نا علی رضی اللہ عنہ کی۔ احتجاج تبریز کے اندر تو یہ ہے کہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے جب آپ لوگوں کے آپ کے ایم پی ایم نے جائیں نا، تو ان کو یہ بھی بتایا کرو کہ یہ بھی سنت ہے حضرت علی کی جو آپ کے احتجاج تبریز میں ہے کہ بیوی اور بچوں کو بھی لوگوں کے گھروں میں لے جائیں آپ۔ یہ میں نہیں کہتا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا میرے بھائیوں، لیکن یہ آپ کی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے تو وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ نہیں حضرت علی کے بارے میں، نہ اماموں کے بارے میں۔ آپ دیکھیں یہ روضۃ من الکافی، اس کے اندر بھی لکھا ہے، امام رضا کیا کہتے ہیں، صفحہ نمبر 151 پہ ہے، قال علی ابو الحسن رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا، قال علی للمامون، مامون کو کہا، یا ابو الحسن لو کتبت الی بعض من یطیعک فی هذه النواصی، آگے کیا کہتا ہے، قال قلت له، پھر میں نے کہا یا امیر المومنین۔ آپ دیکھیں یہاں پر امام رضا ماموں عباسی کو یا امیر المومنین کہتا ہے، یا امیر المومنین، یہ امام رضا ظالموں اور غاصبوں کو۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ عباسی خلفاء نے بنو امیہ کے قبائل، بنو امیہ والوں سے بنو عباس نے زیادہ جو ہے نا اہل بیت کے ساتھ مظالم ڈھالے ہیں۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بنو عباس نے زیادہ مظالم ڈالے بنو امیہ سے بھی۔ تو یہ ایک طرف لکھتے ہو کہ وہ مظالم ڈالے، پھر آپ کہتے ہیں انہیں ظالموں کو وہ امیر المومنین بھی کہتے رہے، آپ پھر ظالموں کو امیر المومنین کہتے رہے نا آپ۔ جب اماموں نے مانا تو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے ان کو، سب کو، جتنے بھی حکمران ہیں ظالم، آپ بھی ان کو مانیں۔ اگر آپ میرے بھائیوں جو ہمیں بتا رہے ہو کہ اہل بیت کی پیروی کریں، تو اہل بیت کی پیروی کرنے کے بعد اہل بیت نے تو قرآن اصلی بھی نہیں دیا، وہ بھی چھپایا ہوا امام مہدی لے کر آئے گا، تو اب ہم کدھر جائیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی پیروی کرو، اصحاب کو چھوڑو، چلو پھر قرآن کہاں سے لائیں ہم؟ وہ تو قرآن تو اہل بیت والا نہیں ہے، محمدی نسخہ تو وہ تو چھپا لیا ہے اماموں نے، امام مہدی جب آئے گا وہ لے آئے گا۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو قرآن بھی گیا ہمارا ہم سے، نہ وہ قرآن دیتے ہو بلکہ یہ بھی قرآن چھین لیتے ہو ہم سے۔ پھر یہ امام تو آپس میں بہت لڑتے رہے،
بہت لڑتے رہے ہیں آپس کے اندر ہی. حضرت زین العابدین اور محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں اماموں. آپ فرقہ شیعہ جو ہے نا، شیعوں کے فرقے آپ دیکھیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ میں شیعوں میں کتنے فرقے ہیں اور وہ ہر ایک کس کس امام کو مانتے ہیں. یہ زیدیہ فرقہ ہے جو آپ کا لڑ رہا ہے جو ہے نا یمن کے اندر، جبکہ آپ اس کو مانتے نہیں ہیں. آپ کے اندر زیدی اور ناصبی ایک ہی ہیں. اور وہ مختاریہ فرقہ ہے جو مختار ثقفی کے ماننے والے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہمارا امام جو ہے نا وہ امام جعفر صادق یا امام باقر نہیں ہے یا امام زین العابدین، بلکہ ہمارا امام تو محمد بن حنفیہ ہے. وہ اس کو امام مانتا رہا محمد بن حنفیہ کو، مختاریہ فرقہ. پھر اسماعیلیہ ہیں جو امام اسماعیل کو مانتے ہیں، حضرت جعفر صادق کے دوسرا بیٹا جو تھا نا، بڑا بیٹا اسماعیل، وہ اسماعیل اور بوہری اس کی طرف چلے گئے. اگر اہل بیت کو ماننے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں اور ایک نہیں ہیں، تو وہ تو ایک تو اہل بیت کو پیروی کرنے سے ایک نہیں ہو سکے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا 12 امام ان کے نام تک بتائے تھے، تو کیا یہ اماموں کی اولاد کو پتہ نہیں تھا؟ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا. کبھی انشاءاللہ وہ بتایا جائے گا کہ شیعوں کے اندر کون کون سے فرقے ہیں اور کس کس وہ امام کو مانتے ہیں. میرے بھائیو، اس طرح سے پھر کہتے ہیں کہ پیروی کرو. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پیروی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. یہ حضرت علی رضی اللہ تذکرہ اولاد امیر المومنین، یہ 236 پیج پہ ہے. تذکرۃ الاطہار کتاب ہے شیخ مفید کی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کا تعداد 27 ہے، اور بیٹیاں اور بیٹوں کے نام یہ دیکھیں. 6 نمبر پر لکھا ہے عمر، 6 نمبر پر نام لکھا ہے عمر، اور 10ویں نام پر لکھا ہے عثمان، اور دیکھیں یہ 12ویں نمبر پر لکھا ہے محمد اصغر، کنیت ہے ابو بکر، اور یہ عمر اور عثمان. بہت ساری کتابوں میں ہے یہ تذکرۃ اطہار کے اندر بھی ہے. یہ تو بہت ساری کتابوں کے اندر ہیں کہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام اس طرح تھے. امام حسن کے بیٹوں کے نام تھے یہ. امام حسین کے ساتھ کربلا کے اندر جو شہید ہوئے ہیں ان کے نام ابو بکر، عمر، عثمان تھے. بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اختصار کی خاطر میں صرف یہ ایک دو ہی حوالہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. تو یہ رکھیں نا، حضرت علی کی پیروی کریں نا. اہل بیت کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ امام رضا کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، رکھیں. آپ عائشہ کا نام بھی رکھیں نا. کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں پیروی کرتے؟ اگر پیروی مراد ہے تو پیروی تو آپ لوگ کرتے نہیں ہیں. آپ خود پیروی چھوڑی ہوئی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.